जी, आज बरान रहमत में स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी आवाज़ जो जब भी कानों में पड़ती है रस खोल देती है। वो न सिर्फ एक बहुत अच्छे सिंगर हैं बल्कि सॉन्ग राइटर और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, मगर सबसे बढ़कर ये कि वो हमेशा अमन की बात करते हैं। दुनिया भर में शोज़ करने और बेइंतहा मकबूलियत समेटने वाले इस सिंगर ने जब जो सुनाया हमेशा ही पसंद आया। मगर न तेरा खुदा कोई और है तो उनकी पहचान ही बन गया। मैं बात कर रही हूँ हर दिल अजीज़, बहुत ही टैलेंटेड नजम शहराज की। जी अस्सलाम वालेकुम नजम। वालेकुम अस्सलाम रीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यकीन जानिए कि आज आपसे बात कर और आपकी आवाज़ सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। आई विश कि काश आप पाकिस्तान में होते और हमारे साथ स्टूडियो में होते। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप हमेशा बहुत you've always been very kind. अच्छा नजम, ये बताइए कि इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं चाहूँगी आप खुद ही बताइए किस जगह पर हैं और उस जगह के इस वक्त क्या हालात हैं। जी, मैं इस वक्त इंग्लैंड के एक काउंटी है बेडफोर्डशायर, उसका एक छोटा सा टाउन है, बड़ा क्वाइट सा, आसपास सारे विलेजेस और फील्ड्स हैं। सैंडी उसका नाम है। मैं वहाँ पे हूँ और लॉकडाउन चल रहा है। 40,000 से ज़्यादा डेथ की हैं। तो थिंग्स आर नॉट रियली गुड, लेकिन चूंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वेल इन प्लेस है तो क्राइसिस तो है, लेकिन फिर भी एक पीसफुल लाइफ चल रही है। बट गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में है, लोग अनसर्टन है कल क्या होगा, कब खत्म होगा, और ये डर लगा रहता है। वो ये है कि इस साइज का क्राइसिस अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में आए, एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जी, आपकी ये बात बहुत अहम है नजम, क्योंकि हम लोग पुरअज़्म पाकिस्तान के ज़रिए भी लोगों को बता रहे हैं कि ये बहुत एक सीरियस किस्म का वायरस है जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है और वाकई बहुत लीथल वायरस है। तो इससे बचने के लिए हम सबको बहुत एहतियात करनी है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। अच्छा, जब भी कोई मुश्किल आई आपने कुछ ना कुछ अपने कलाम के ज़रिए कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के अंदर। इस वक्त भी आपने इस क्वारंटीन के वक्त में कुछ बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो लिखा भी है और कंपोज भी किया है, उसके हवाले से बताएं। जिसके मेरे ख्याल पहली लाइन है, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दिस रीमा। ये जो 2 महीने का फ्रस्ट्रेशन का टाइम गुजरा है, ऑल्दो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और मैंने इसमें बहुत गेन किया है तकवे के एतबार से, अपनी पर्सनल लाइफ के एतबार से। वो चीज़ें जो आप कारोबारी ज़िंदगी में नहीं देख रहे होते, तो जब आप गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच के रुकते हैं तो आप बहुत सारी वो चीज़ें देखते हैं जो पहले नहीं देख रहे थे। तो आई हैव पर्सनली लर्नड अ लॉट इन दिस कोविड-19 टाइम। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे मैं देख रहा था तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही थी कि आई मस्ट डू समथिंग, मोटिवेट करने के लिए, होप देने के लिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थैंक्स टू टेलेनोर पाकिस्तान के, उन्होंने ये पोइट्री लिखी एंड दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू एवरी हार्ट, जहाँ तक भी ये कलाम जाए। दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। और मैंने उसके अंदर एक लाइन ऐड की कि अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम। एंड आई बिलीव कि अगर सब मिलके हम दुआ करेंगे, जो कि अपने घरों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने एक कॉल दी तमाम पाकिस्तानियों को, तो मुझे बच्चों ने 2 years old रीमा टू 85 years old, जो कि मेरी मदर है, उन्होंने भी 2 लाइनें इसकी पढ़ के मुझे भेजी। सो इट्स अ कलेक्टिव स्टेटमेंट कि अल्लाह, जब हमने मिलके दुआ मांगी थी तो पाकिस्तान मिल गया था, तो मिलके मांगेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बाहर आ जाएंगे। बेशक नजम, अगर आप उसको पढ़कर दोबारा से तमाम देखने वालों को भी इस वक्त अपने साथ शामिल कर लें इस दुआ के अंदर। I'll try my best. सुबह है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इसको ऑनर भी करेंगे, मगर मैं चाहूँगी कि आपने खुद पढ़ी है तो आपकी आवाज़ इस वक्त जितने देखने वाले हैं उनकी आवाज़ भी आपकी आवाज़ के शामिल हो जाए दुआ की सूरत में। Sure. दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी,
یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو نجات دے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور واقعی دل سے دعا ہے کہ اللہ باقی اپنا کرم کر دے ہم تمام گناہ گاروں پر. ہم اس کی حمد و ثنا میں شاید بہت کچھ بھول جاتے ہیں کیونکہ اتنی نعمتیں کھاتے ہیں, ہماری زبان اتنی نعمتیں کھاتی ہے مگر تھکتی نہیں. مگر جب ایک تکلیف آتی ہے تو شکوے ہزاروں کی تعداد میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے نجم کہ ہم اپنے رب کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے جتنا اس نے ہمیں نوازا ہے, مگر کوئی ایک تکلیف آئے تو فوراً ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر, یہ تو آپ نے اتنی بڑی ویک اپ کال دے دی ریما پوری قوم کو جو بھی سن رہا ہے اس وقت, کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہے ہی کانشیسنیس بڑھانے کا, اس کو ہائٹنڈ کرنے کا مہینہ ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ریئلائز کر رہے ہوتے, یہ جو اللہ تعالیٰ تقویٰ اور کانشیسنیس بڑھاتا ہے تو ہمیں وہ بھی ریئلائز ہوتی ہیں فرام وٹ یور وائف از ڈوئنگ ان دا ہاؤس فرام مارننگ ٹو ایوننگ, کس طرح ہوم کمفرٹیبل فار یو, آپ کتنا کر رہے ہیں کتنا نہیں کر رہے ہیں, بچوں کی ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے, اللہ نے جو احسانات کیے ہیں فرام صحت جیسے آپ نے کہا ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو کنزیومڈ آل مائی لائف, جو میں نے کھایا پیا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو ایک شکر گزار انسان ہی اس دنیا میں کامیاب اور پرسکون لائف, سلامتی کی لائف گزار سکتا ہے. اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو اللہ ہمیں اربوں اور کھربوں روپے بھی دے دے تو ہم نہ ملک و قوم کے کسی کام کے ہوتے ہیں, نہ ہی اپنے گھر والوں کے کسی کام کے ہوتے ہیں, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے کو تو چھوڑ ہی دیں, ہم اس کے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ ریما, جو آپ نے ابھی کہا ہے. اگر ہم شکر گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہیں اور بڑھا دوں گا. تو یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں آزادی کی صورت میں, ایک خوبصورت ملک, لوگ, رشتے, جو آپ کو دیا اللہ نے, اتنی شہرت, اتنا سب کچھ, اور اس طرح پاکستان میں بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر لیول کے اوپر اچھے رشتے, اچھا گھر بار, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ اف یو آر ہیپی اور آپ شکر گزار ہیں تو آپ خوش نصیب انسان ہیں دنیا کے. دس از ہاؤ آئی تھنک لائف از. مگر آپ کو نجم لگتا نہیں کہ بجائے شکر کرنے کے ہم وہی وقت جو ہے دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں نکال دیتے ہیں, بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ہم وہی وقت دوسروں کی کردار کشی کرنے میں گزار دیتے ہیں, بجائے اس رب کے آگے سجدہ کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے ہم اس کے سجدے سے ہی غافل ہو جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. مگر نجم مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسے لوگ جو کلام پڑھتے ہیں, جو اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنی پوئٹری کے ذریعے آپ جب لوگوں کو ایسا میسج دیتے ہیں, ریئلی سو تھینکفل ٹو ٹیلنور کہ انہوں نے اتنا زبردست انیشیٹو لیا کہ وہ ایک اچھی چیز کو سپریڈ کریں, لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. تو یہ بتائیں کہ ایسی کمپنیز جب اس طرح کی سوچ لے کر کوئی کام کرتی ہیں تو ایز این آرٹسٹ کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور اٹس اے بیوٹیفل کویسچن, کیونکہ ان موقعوں پہ جتنے بھی قوم کے ویلتھی لوگ ہوتے ہیں, انڈیویجولز بھی اور کمپنیز, آف کورس کمپنیز جو ہے ملٹی نیشنل وہ بہت اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں, جب وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں آ کے, جیسے ٹیلینور پاکستان نے پیسہ بھی دیا اس فنڈ کے لیے, پرائم منسٹر فنڈ کے لیے, اور جب اس دعا کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تو فرسٹ آئی کوڈ ناٹ بلیو کہ ایک ٹیلی کام کمپنی جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کرائسس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ دے پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, اور اس قوم کو, ہمارے پاکستان کو موٹیویشن, ہوپ دینے کے لیے ہم نے یہ کولیبریشن کی ہے, اینڈ آئی فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور اتنی جب میں غفیر میں اتنا کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا اینڈ ٹی وی پہ, یو نیڈ این افیکٹو ریچ کہ لوگوں تک وہ کلام پہنچے. تو آئی تھنک دے ہیو پلیڈ اے گریٹ رول ہیئر.
ایک ذمہ دار کمپنی ہونے کا ثبوت دیا ہے. آئی تھنک ایوری کمپنی دیٹ پلیز دس رول ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. I really must say نجم کہ you are such a blessed soul کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے, کیونکہ آپ کی آواز اور آپ کے پڑھے ہوئے کلام سے میں گواہ ہوں اس چیز کی کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ اس کلام کو سننے کے بعد کئی لوگوں نے رب کے حضور جھک کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی. محفل میں بیٹھے ہیں تو کہا کہ نجم کے کلام نے ہمارے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا, ہمیں احساس دلایا کہ ہم کتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ شیطان کے بہکاوے میں ہے کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں ایون اپنے اندر کی اچھائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی. تو میں چاہوں گی وہ کلام جس نے ایک واقعی سب کو جگا دیا, جس طرح سے آپ نے اللہ کو پکارا تھا, اگر آپ اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو بہت اچھا لگے گا. جی ریما ضرور. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آئی بروک ڈاؤن وائل ریکارڈنگ دیٹ کلام. 2-3 دن میں نہیں کر پا رہا تھا اس کو. تو پھر مائی ٹیچر ہو روٹ دس حمد, بابر چودھری صاحب, ہی سیڈ ٹو می کہ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے سارے گناہوں کے بارے میں سوچو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری وہ زندگی بھی بدلے اور تم یو اسٹارٹ اے فریش نیو لائف. تب یہ ریکارڈ ہوئی تھی. تو اس کا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. جی لیں گے اس پر ایک چھوٹا سا بریک, ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے, آپ کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد, اور نجم شہراز ہمارے ساتھی ہیں. ہر پاکستانی جو دور رہ کر بھی پاس ہے, بالکل. اور کیا خوبصورت کلام پڑھا نجم شہراز آپ نے, کیا کہنے. وہ آپ کے کلام کو سن کر مجھے مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول یاد آیا کہ قربان جاؤں اس رب کے جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی حیثیت اس کی اوقات کے مطابق اور اس کی برداشت کے مطابق, اور جب انسان کو سکھ دیتا ہے تو وہ بھی اس کی اوقات کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ بلکہ ہماری اوقات سے بڑھ کر وہ ہمیں سکھ دیتا ہے. یہ اس کی ذات کی کتنی رحمت اور کتنی برکت ہے کہ وہ دکھ دیتا ہے ہمیں جتنی ہماری برداشت ہے, اور خوشی اور رحمتیں اتنی دیتا ہے جو ہماری اوقات سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. اچھا نجم, آپ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, ایسا کون سا لمحہ جو آپ کی ذات کے اندر سے تبدیلی لے کر آیا؟ I wish میں اس لمحے کو نجم کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. آ رہی ہے آواز؟ جی نجم بولیے گا پلیز. جی نجم, جیسے کہ میں نے ابھی, آپ نے سنا ہوگا, میں نے مولا علی علیہ السلام کا قول پڑھا کہ جب وہ کسی دکھ دیتا ہے تو اس کی برداشت کے مطابق, لیکن جب سکھ دیتا ہے تو اس کی اوقات سے بڑھ کر. تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم شروع دن سے, اور آپ کے کلام میں ایک خاص رحمت نظر آتی ہے,
ایک خاص اثر نظر آتا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندر تبدیلی آئی وہ کون سا لمحہ, وہ کون سا وقت تھا؟ ریما, آئی وش کہ میں اس لمحے کو ریکارڈ کر لیتا کہیں, یا if it were possible to hold on to that, کہیں میں اس کو رکھ لیتا تاکہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں اس فیلنگ کو, کیونکہ میں آج بھی اس فیلنگ کو مس کرتا ہوں. اگرچہ کہ I have moved on اور میں نے عملی طور پہ اللہ کے ان وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھا, زندگی میں کس طرح سکون آتا ہے, کس طرح بری عادتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں. میں نے یہ تمام وعدے اپنی زندگی میں دیکھے, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن وہ جو پہلی فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت, جس دن آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے اپنی اوقات کا, آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے اللہ کے مقام کا, جس کو آپ نے بڑا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو ایک آپ نے فرینڈ سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ دوست ہے, جو مرضی کہہ دو, جو مرضی کر لو, جو جس طرح مرضی ٹریٹ کر لو. تو جب آپ کو اس کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مالک ہے کون, اس کا نیچر کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اور آپ کی کیا اوقات ہے, تو اس دن صرف ایک آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس, اور وہ آپشن ہوتی ہے آئی ایم سوری. میں شرمندگی میں تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ میرا جیک پاٹ لگ گیا ہے, کہ جو دنیا ڈھونڈ رہی ہے گوگل پہ, لائبریریز میں اور کتابیں پڑھ کے, وہ اپنے کلام سے ہم کلام ہو کے میرے گھر میں موجود ہے, اور میں نے کبھی اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ تو کلام اللہ کی بات چیز, وہ تو بات کر رہا ہے, وہ تو مخاطب ہے مجھ سے. تو جس دن یہ احساس ہوا تو پھر میں وہ احساس دبا نہیں سکا, میں اس کو سپریس نہیں کر سکا, اور پھر میں نے جو بڑی والی اور چھوٹی چھوٹی جو کریکشنز تھیں اس کا سلسلہ شروع کیا. اینڈ آج 12-15 سال ہو گئے, and I'm still learning, Reema, each and every moment. Even this transmission, آپ نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ ایک ریمائنڈر تھا بہت بڑا, and I have learned, I've refreshed my iman, by doing this. So this happens every day. اور آپ کے کلام سے کتنے لوگوں کا انعام, کتنے لوگوں کے لیے یہ انعام کا درجہ بھی رکھتا ہے, اور کتنے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو گیا. نجم, یہ بتائیے گا, انسان کو جب بہت کامیابیاں ملتی ہیں, جب بہت زیادہ ستائش والے الفاظ سنتا ہے دائیں بائیں سے, تو ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے اوپر ایک مان سا ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے مختلف, میرے اندر کچھ خاص بات ہے جو مجھے منفرد بناتی ہے, ممتاز بناتی ہے دوسروں سے. تو ایسا کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں آیا, اور اگر آیا تو فوراً احساس ہوا کہ یہ تکبر میں ہے اور میں فوراً توبہ کر لوں؟ جی ریما, آئی ہیو پیڈ دی پرائز. میں نے جب یہ حمد پڑھی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا, کیونکہ میں نے وقت سے پہلے پڑھ دی تھی, اور میں نے جو آخری شعر پڑھا تھا, جو میں نے ابھی بھی آپ کے کہنے پر سنایا, کہ جو میں گر گیا تھا مقام سے, کہ اللہ جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے, خواہش نفس سے, دنیا کی دوڑ سے ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ اپنی انعامات, اپنی نوازش, اپنی کمپینین شپ جب وہ دیتا ہے, تو اس کے لیے باقی بھی اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, جس میں پیسہ بھی ہوتا ہے, شہرت بھی ہوتی ہے, اور جو بھی ہر انسان کے حساب سے. تو جب وہ آپ کو ملتا ہے تو ایٹ ٹائمز آپ اس کو اون کر لیتے ہیں کہ شاید یہ میری وجہ سے مل رہا ہے, کچھ اسپیشل ہے, میں کوئی خاص انسان ہوں. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, کہ میں نے انصاف نہیں کیا, میں نے حق ادا نہیں کیا جو ہم پڑھنے کے بعد جو میرے ساتھ ہوا, جس طرح کی دنیا میں نے دیکھی اور اللہ نے مجھے نوازا. تو میں واقعی مقام سے گرا. میں نے اپنی زندگی کا 90-95% ٹائم کیریئر کو دیا. حالانکہ زیادہ کما کے آپ زیادہ کھا نہیں لیتے, یا زیادہ کمپیٹ کرنے سے آپ جو ہے وہ آپ کی لائف تو وہی ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اف یو آر ناٹ ہیپی, اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ, اگر آپ کے سر پہ ہر وقت تلوار لٹکی ہو کہ کسی کو زیادہ مل گیا, کوئی آپ سے چارٹس میں اوپر چلا گیا, کسی کی فلم زیادہ ہٹ ہو گئی, تو آپ میں کھانا بھی ہے, آپ کے بینک میں پیسے بھی ہیں, آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں, سر پہ چھت بھی ہے, بٹ یو اسٹل انہیپی, یو آر سلیپنگ انہیپی, یو آر ویکنگ اپ انہیپی. تو میرے ساتھ ایسا ہوا, اور میں نے اس کے بعد معافی بھی مانگی. میں اس کمپٹیشن سے باہر بھی نکلا. میں نے کہا میں آواز کو استعمال کروں گا, لیکن ایک خاص مقصد کے لیے, اپنے دل کی آواز کو فالو کروں گا جو اللہ کے ساتھ جڑی ہے. پاکستان گاؤں گا, اپنی قوم کے لیے, کسی بھی ایشوز کے لیے حمد اور نعت پڑھوں گا, اور بات چیت کروں گا.
اور مجھے اللہ ہر کانٹیننٹ میں لے کر گیا. میں فرام چرچز ٹو ٹیمپلز ٹو گردوارا صاحب ٹو مساجد یونیورسٹیز. تو میں اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں بات بھی کرتا ہوں, اپنی غلطیوں کی بات بھی کرتا ہوں کہ ہاؤ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مسٹیکس. اور جو بھی سن رہے اور دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ جب اللہ آپ کو نوازے, آپ کو اپنی کمپینین شپ دے, آپ کو آپ کے قریب آئے, تو اس موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے مت جانے دیں. ڈونٹ لیٹ دیٹ ناک unattended, اور اس کو ہمیشہ سیریس لیں. and I have learned my lesson, اور اللہ نہ کرے کہ میں کبھی دوبارہ ڈسٹریکٹ ہوں اس راستے سے. اچھا نجم, میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. تو کیا کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھ سے میری کوئی بہت پیاری چیز لے لی, تو ایک لمحے کے لیے خدا کی رحمتوں کو بھول کر خائف ہوئے معاذ اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین کہ میں, چونکہ قرآن آنے سے, میری زندگی میں آنے سے پہلے تو ظاہر ہے میں نے بہت بلنڈرز کیے ہوں گے, شکایتیں بھی کی ہوں گی. ایٹ ٹائمز آپ اللہ سے ڈائریکٹلی شکایت نہیں بھی کر رہے ہوتے, لیکن اگر فرض کریں میں ریما سے جیلس ہو رہا ہوں, یا اس کے لیے, آپ کے لیے بغض رکھتا ہوں دل میں کہ اللہ نے ان کو اس طرح کیسے شہرت دے دی یا اتنا مقام دے دیا, تو ایکچولی میں شکایت اللہ سے ہی کر رہا ہوں. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ پرسنل تو آدم سے ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ انکار تو اللہ کے حکم کا کر رہا ہے. تو جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے, جو لوگوں کو اکنالج نہیں کرتا, تو وہ اللہ کے حکم کو بھی اکنالج نہیں کر رہا ہے ایکچولی. تو میری زندگی میں بہت سارے قرآن آنے کے بعد, اس سے پہلے تو میں خیر کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, پتہ ہی نہیں تھا, بہت کچھ نہیں پتا تھا. اس کے بعد بہت سارے سیٹ بیکس بھی آئے ہیں, بہت ساری فلکچویشنز ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ کہ مجھے ایک چیز پتہ تھی کہ there is something to be learned. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ مصیبت جو مجھے اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں, نعمت ہے, اور جو نعمت مجھے اللہ سے دور کر دے وہ نعمت مصیبت ہے. بالکل ٹھیک. کیا خوبصورت بات کی آپ نے, کیا خوبصورت بات کی آپ نے. جی نجم بولتے جائیے, بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ دل سے نکلی ہوئی سچی باتیں ہیں. آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کا نچوڑ جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے اتنا مقام, اتنا نام, اتنی عزت دی, تو کیسے آپ کے اندر تبدیلی آئی, کیسے آپ نے اپنے رب سے لو لگائی, اور پھر آپ کو کوئی کمی نہیں آئی زندگی میں. آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ لوگ آپ سے آگے نکل گئے, آپ پیچھے رہ گئے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو آگے نظر آ رہے ہیں صحیح معنوں میں وہ بہت پیچھے رہ گئے اور آپ بہت آگے نکل گئے؟ دیکھیں, ہر کسی کی اپنی ایک دوڑ ہے. میں کسی کو یعنی آپ اور میرا کام جو ہے وہ, جیسے آپ نے کتنے خوبصورت میسیجز دیے ہیں, تو ہم کنوے کر سکتے ہیں, وی کین بیکم این ایگزامپل. کیونکہ اللہ نے اس کا ڈیزائن ایسا رکھا ہے اس پورے راستے کا کہ ہم نہ تو میں جج کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں, اور نہ ہی میں کسی کو اپنے سے کم سمجھ سکتا ہوں. میرا جو ٹیسٹ ہے, امتحان یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا مجھے دنیا میں آگے نظر آئے یا دور سے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے, میرا جو کام یہ ہے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے کہ میں کتنا اکنالج کر رہا ہوں اس کو جو اللہ مجھے دے رہا ہے. کیونکہ میرا ٹیسٹ اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیا دے رہا ہے, وہ اس کا ٹیسٹ ہے. مگر نجم ہم رہتے تو اسی سوسائٹی میں ہے نا, جہاں پر لوگ دوسرے کے لیے بہت زبردست جج اور اپنی ذات کے لیے بہت اچھے وکیل بن جاتے ہیں. اس معاشرے میں رہ کر اپنے دامن کو بچانا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا, یہ کتنا مشکل ہے. دیکھیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہمیں خیال آئے گا ہی نہیں, ہمیں تھاٹ آئے گا ہی نہیں, ہمیں شیطان اٹیمپٹ نہیں کرے گا. تو میں ایک قرآن کا حوالہ دوں گا آپ سے کہ ایک جگہ پہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہم نے دنیا کی آسائشیں اور جو زینت یعنی خوبصورت چیزیں جو ہم نے بہت سارے گروہوں کو دی ہیں, ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیں, کیونکہ یہ اس میں ان کے لیے امتحان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شیطان نے یا قریش کے لیڈرز نے اٹیمپٹ کیا تھا کہ یہ لے لیں, وہ لے لیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. تو اٹیمپٹ آپ کو اور مجھے بھی کرے گا, اٹیمپٹ کرے گا, لیکن ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. یعنی برا خیال یا آؤٹ آف لائن خیال آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہاؤ وی کاؤنٹر اٹ. لکیلی میں نے جو قرآن سے سیکھا ہے وہ نصیحت بن کے یہاں پہ آ گیا ہے. تو جیسے ہی مجھے کبھی اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے
یا کوئی انسیکیورٹی آتی ہے کہ شاید میں پیچھے رہ گیا, تو مجھے فوراً شرمندگی اندر سے آتی ہے, اور ایک حکم کی صورت میں, ایک نصیحت کی صورت میں کہ یار ہاؤ کین یو تھنک لائک دیٹ. تو میں اسی وقت اس خیال کو جھٹکتا ہوں اور میں سجدہ کرتا ہوں, چاہے وہ جسمانی طور پہ کروں یا روحانی طور پہ کروں. یا اللہ آئی ایم سوری کہ مجھے خیال بھی آیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ رات کو معافی مانگ کے سوؤں, بیکاز پتہ نہیں صبح ہو یا نہ ہو, اور صبح اٹھ کے شکر ادا کروں کہ ایک نیا دن, ایک نئی اپرچونٹی ہے میرے پاس ٹو ٹیسٹ مائی سیلف اینڈ ٹو ایلیویٹ مائی سیلف. وہ کتنا رحیم ہے, وہ کتنا رحیم ہے نا کہ وہ ہمیں پھر موقع دیتا ہے, ایک اور صبح ہے, پھر ہمیں زندگی دیتا ہے سونے کے بعد. جب ہم جاگتے ہیں حقیقتاً ہم وقتی طور پہ مر جاتے ہیں, پھر وہ رب کتنا کریم ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے کہ شاید ہم اپنی اصلاح کر سکیں, ہم اب بھی اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں. اچھا نجم, ٹائم بہت کم ہے, دل تو کر رہا ہے بہت ساری باتیں کروں. جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ جتنے اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اچھے ڈاکٹرز بھی چلے جاتے ہیں میجورٹی میں, یہاں بھی ہیں مگر زیادہ تر باہر چلے جاتے ہیں. اور مختصراً آپ بتائیے گا پلیز کہ کیا وجہ ہے کہ آپ باہر چلے گئے اور پاکستان آپ کو بہت مس کرتا ہے, اور کب ہم آپ کو دوبارہ پاکستان میں دیکھیں گے؟ میں آئی ایم ویٹنگ فار دی اپرچونیٹی کہ میں واپس یعنی مستقل طور پہ, ابھی تو یہ ہوتا ہے کافی سارے مہینے یہاں گزرتے ہیں, تو میری آئی ایم ویٹنگ فار دی اپرچونیٹی کہ میں پاکستان میں رہوں. جب یہ میں نے میوزک انڈسٹری کو چھوڑا تھا اینڈ ایک نئی زندگی شروع کی تھی, تو مجھے زیادہ دنیا میں اپرچونیٹیز یہ مل رہی تھیں, کیونکہ ظاہر ہے گروسری اور یہ جو روزمرہ کے خرچے ہوتے ہیں یہ تو بہرحال ہوتے ہیں, آپ کے جو بلز ہوتے ہیں, آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں. اور میں کوئی انڈسٹریلسٹ تو ہوں نہیں, میں نے کوئی بزنسز تو کیے نہیں. میں نے یہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ میں ٹورز کرتا ہوں پوری دنیا میں, حمد اور نعت کے اینڈ فنڈ ریزنگ اور یہ وہ, بٹ پاکستان میں بھی جو میڈیا کا پورا ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس یا پھر کامیڈی شوز ہوتے ہیں. سو جس دن بھی کوئی ایسا پروڈکٹیو پروگرام جس سے مائنڈ میکنگ ہوتی ہے, قوم کو ہوپ دی جائے, موٹیویشن دی جائے, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جب ہمارے میڈیا میں واپس ہونی شروع ہوں گی, تو آپ مجھے انشاءاللہ پیش دیکھیں گی, مجھے سر فہرست دیکھیں گی انشاءاللہ. I always approach کیونکہ میں سارے اونرز کو جانتا ہوں, اتنا ٹائم گزرا ہے میڈیا کے ساتھ, and I keep proposing to them کہ ہمیں یہ کریں, اس طرح کی چیز کرنی چاہیے. But I'm waiting for the time جب انشاءاللہ سب کے ذہن بنیں گے کہ we have to utilize this medium ٹی وی کو لوگوں کو ہوپ دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ نجم شہراز ہمارے ساتھ تھے, اور بہت اچھا لگا نجم آپ سے گفتگو کر کے, آپ کے خیالات کو جان کر, اور اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی اپرچونٹی ہو جس سے ہم اپنی اچھائیوں کو سپریڈ کر سکیں, جو تبدیلیاں ہمارے اندر آئی ہیں ہم کیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اب یہ تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک طرح سے ویک اپ کال ہے کہ اچھے لوگوں کو آپ کیسے واپس لے کر آئیں اور اچھائی کو کیسے سپریڈ کر سکتے ہیں. ہماری اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور بس بران رحمت کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے اچھی بات سننی ہے, اور اچھی بات سن کر خود پر بھی اس کو طاری کرنا ہے, خود پر بھی عمل کرنا ہے, اور آپ لوگوں تک بھی پہنچانی ہے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بران رحمت میں کچھ دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے یا رسول اللہ گناہ گار ہوں آقا ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ سنتے ہیں یا رسول اللہ میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ سنتے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار 啊。
खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं आगा रामिश हुसैन नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करती रहूँगी। मौला अली अलैहिस्सलाम को बड़ा खूबसूरत एक कौल, दुनिया की मिसाल सांप की सी है जो छूने में नरम महसूस होता है मगर इसके अंदर जहर भरा होता है। फरेब खोरदा जाहिल इसकी तरफ खींचता है और होशमंद व दाना हमेशा इससे बचकर रहता है। तभी मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ दुनिया, मैंने तुझे 3 बार तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। और इस फ़ानी दुनिया में जिसमें हम खुद वक्ती तौर पर हैं, हर चीज़ मुस्तकिल चाहते हैं। ये एक अजीब ना समझ में आने वाली बात है जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं मगर हम समझना नहीं चाहते कि जिस दुनिया में किसी लम्हे का हमें खुद नहीं मालूम, हमें खुद नहीं भरोसा कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा, उसी दुनिया के अंदर हम जायदाद के ऊपर, पैसों के ऊपर, नाम के ऊपर, शोहरत के ऊपर, कामयाबियों के ऊपर, दूसरों से बरतरी हासिल करने के हवाले से हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और ये सारी चीज़ों में से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय हमारे अमाल के, हमारी उन अच्छाइयों के जो हम दूसरों के साथ करते हैं या हमने जो दूसरों के साथ की होंगी। तभी कहा जाता है, मौला का ही कौल है कि अपने आप को संदल के उस दरख्त की तरह करो जो कुल्हाड़ी का वार खा कर भी उसको महका देता है। हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती करे, हम क्या कहते हैं कि हमने उससे बदला लेना है। अगर मुझे किसी ने एक बात सुनाई तो मेरी ये तौहीन होगी अगर मैं उसको 2 नहीं सुनाऊंगी तो। मगर मैं ये भूल जाती हूँ कि भाई अक्ल का भी सदका है और अक्ल का सदका ये है कि आप अपने से कम इल्म, गुस्सील या जाहिल की बात सुनकर खामोश हो जाएं। आप अपनी अक्ल का सदका देते हैं और एक लम्हे की खामोशी आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा देती है। एक लम्हे में गुस्से में उठाया हुआ कदम आपके लिए कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुश्किलात लेकर आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप ख़ुद कभी अंदाज़ा लगाइएगा कि कभी गुस्से में आप किसी को गाली देते हैं, बाद में आप जितनी बेशक उससे माफ़ियाँ मांग लें मगर वो उसके दिल के अंदर जो एक तराड़ आ जाती है, जैसे शीशा टूट जाए, आप जैसे मर्ज़ी उसको जोड़ लें मगर वो जो एक लकीर आ जाती है आप उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसा मौका ही क्यों आए कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। तो कोशिश करें कि अपनी अच्छी गुफ्तगू से, अपने अच्छे अमल से, अपने अच्छे काम से अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को तकलीफ़ भी ना दें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। जी, बाराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज फरहान अली वारिस आप के कलाम से होगा या आप तारुफ करवाएंगे मेहमानों का? मैं तो चाहूँगा कि क्योंकि मैं मेज़बान हूँ तो हमारे जो मेहमान हैं इन्हीं से पढ़ाते हैं। ज़हीर अब्बास साहब से दरख्वास्त है, बहुत अच्छे शायर भी हैं ज़हीर अब्बास साहब और प्रोडक्शन वाला के हवाले से भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो कलाम आज बहुत शुक्रिया फरहान भाई। चूँकि आज फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू मुख्तलिफ़ जगहों पर है और तारीख़ इस्लाम की हर फ़तह जो हस्ती उसका मरकज़ है वो है मौलाए कायनात। तो उनके हवाले से मौला अली की शान में चंद मिसरे पेश करूँगा। और आज ज़ाहिर ज़रबत लिख रहा हूँ मैं कसीदा वारिसे कुरान का, लिख रहा हूँ मैं कसीदा वारिसे कुरान का, तज़किरा आले नबी के हैदरी सुल्तान
سلطان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا یا علی یا علی یا علی یا علی اول و آخر محمد ایک ہی تو نور ہے اول و آخر محمد ایک ہی تو نور ہے آپ ہیں پیمانہ حق عدل کے میزان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا روشنی پائے ادب تقویٰ جنہیں سجدہ کرے روشنی پائے ادب تقویٰ جنہیں سجدہ کرے وہ ہدایت دین کی یہ فیصلہ سبحان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا اور وجی اللہ ہیں علی ہے یہ مظہر جن سے ظاہر ہو رہا ہے ذوالجلال ہے یہ مظہر جن سے ظاہر ہو رہا ہے ذوالجلال سلسلہ قائم انہی سے آ گئی عرفان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا اور مولا علی کے درجات مرضی رب پر بھی جن کو ہے تصرف آپ ہے مرضی رب پر بھی جس کو ہے تصرف آپ ہے رشتہ ان کا رب کا جیسے قلب سے ہو جان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا اور مقتے کی عبادت الاجل میرا عریضہ نام ان کے ہے ظہیر الاجل میرا عریضہ نام ان کے ہے ظہیر العما اس کو ملے پابند جو فرمان کا لکھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث قرآن کا ماشاءاللہ ظہیر عباس صاحب بہت خوبصورت کلام پڑھا کلام آپ نے پڑھا اور جس انداز سے آپ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ خدا آپ کی توفیق عطا جی مولا علی علیہ السلام کے خوبصورت اقوال آج میں جی تمام دیکھنے والوں سے شیئر کر رہی ہوں تو آپ ہی کا ایک کال کہ بری صحبت اور برے دوستوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارا تعارف ہوتے ہیں ہمیں اس چیز میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی آپ کی شخصیت کو ایسے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے ذریعے اپنی باتوں کے ذریعے اور آپ کا کبھی کبھی دماغ بھی خراب کر دیتے ہیں اگر آپ اچھے ہیں لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اچھے ہو تو آگے بڑھ کر مت ملو تم اچھے ہو تو کسی سے جھک کر مت ملو تم اچھے ہو تو کسی کو آگے بڑھ کر سلام مت کرو یہ ان برے دوستوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے جو آپ کی اچھی سوچ کو بھی ختم کر دیتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دائیں بائیں ایسے دوست ہوں جو آپ کی اصلاح کر سکیں اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے بے شک بے شک بے شک ایک کلام کی اگر اجازت ہو آپ مہمانوں کی تو ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں ہانی ہلوری صاحب کا یہ کلام ہے اور یہ کلام انہوں نے بہت کم عمری میں لکھا تھا سب آپ مارے گا جی
ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، اسلام گواہی دیتا ہے جب جب ضرورت کو پڑی ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ کیا کردار تھا میرے مولا علی علیہ السلام کا، مولا حسین علیہ السلام کا۔ ایک طرف ہر کے لشکر کو پانی پلایا امام حسین علیہ السلام نے، ایک طرف اپنے قاتل کو پانی پیش کیا، مولا علی علیہ السلام نے پانی پلایا کہ کہاں پر آیا، پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، تو قاتل کو پلایا حیدر نے، آج تو یوم ضربت بھی ہے اس کو سنے گا، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں۔ مولانا غازی عباس کی تربت کے چاروں طرف پانی ہے، اور وہ پانی کیا کہہ رہا ہے سماعت کیجئے گا۔ جو کربلا میں غازی عباس کی اصل قبر نیچے جو ہے، زری سے جو نیچے قبر بنی ہے، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ مقصد ہے جیسا کہ ہانی ہلوری صاحب کو میں نے بتایا کہ جس وقت ظہیر بھائی، ریما صاحبہ، رامیش، جس وقت لکھا گیا کلام وہ بہت چھوٹے تھے اور بہت کم عمر میں تھے، تو یہاں اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ذکر کرنا ہو ان کا تو پھر الفاظ ان کی طرف سے آتے ہیں، الفاظ ان کے دروازے پہ اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تو مولا قول بھی ہے کہ جب بھی کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے الفاظ پہلے ہمارے دروازے پہ اجازت دیتے ہیں، مولا ہم جائیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پر آتے ہیں۔ کم عمری میں اور مقطع انداز سے لکھا ہے، جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ، مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کا ہی بہت خوبصورت قول، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ درخت جس پر پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ دنیا
اسی کو زیادہ باتیں کرتی ہے، لوگ اسی کو زیادہ تانے دیتے ہیں، لوگ اسی کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں جہاں سے کوئی اچھی بات سن رہے ہوں. لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جی. کہ تم برا کرو، تم اچھا کرو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم اچھا کرو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں. بجائے اس کے کہ تم برا کرو. سبحان اللہ. مگر دیکھیں ہم ہر کس بات میں حکمت مولا کی. بالکل آپ دیکھیں فرحان، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اسی چیز کو سننا چاہتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح کیا غلط اور کیا کون رہا ہے. اس بات پر بھی مولا علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے کہ یہ مت دیکھو. ہاں بالکل جی بالکل. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. گفتگو کا بھی، مولا کے اقوال بھی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کلام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن جاری. اور آج علماء کرام سے بھی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کہیں مت جائیے گا.